बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को मालूम था कि दिन ब दिन बढ़ती हुई मुसलमानों की ये कामयाबी देखकर दुश्मन अब चीन से नहीं बैठेंगे और दुश्मन हमें हर मकाम पर रिसवा करने की कोशिश करेंगे। मिस्र का सबसे ज़्यादा मशहूर तिजारती कबीला जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तह किया, क्योंकि ये कबीला तिजारत के लिहाज से कदीम था और ये कबीला तिजारत के लिहाज से सबसे मशहूर और अहम था। इसको हासिल करना मुसलमानों के लिए भी अहम था और दुश्मन तो इस पर जान भी देते थे कि कबीला किसी भी हाल में सुल्तान को फतह करने नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह ताला की नुसरत से सुल्तान ने 22 दिनों की मुसलसल दिन रात जंगी कार्रवाई के बाद इसे फतह कर लिया। दोस्तों, ये वाक़या इंतहाई कीमती और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियानत और अक़लमंदाना फैसलों से भरा हुआ है, जिसे सुनकर आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुसलमानों का सुल्तान होने पर फ़ख्र महसूस होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़या को पूरे सुने ताकि वाक़या आपकी ज़हनी काबिलियत को बढ़ा सके। मिस्र के इस कबीले को फतह करने के चंद ही दिन बाद इस कबीले में एक अजीब वाक़या पेश आया। इस कबीले में मौजूद तमाम घरों के दरवाजे वगैरह नहीं थे, यानी कि खेमे नमा बने हुए थे और इनकी हिफाजत के लिए घर वाले कोई तवज्जो ना देते। इसकी वजह ये थी कि वहाँ पिछली एक सदी से कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था जिसमें लोगों की माल व जान को किसी किस्म का ख़तरा हो और एक दूसरे के खेमे में सब शरीक होते थे। इसी गाँव में एक बड़ा ज़मींदार रहता था जो इंसानियत के लिए दर्द दिल रखता था, लोगों के लिए प्यार मोहब्बत रखता था और हर वक्त खौफ खुदा की वजह से डरता था। ये एक बड़ा जिम्मेदार होने के साथ साथ अपनी गाँव का सबसे बड़ा सरपंच भी था। इस गाँव की मसाइल हल कराने में ये शख्स पेश पेश रहता था और तमाम कबीले वाले इस जिम्मेदार की बड़ी इज्जत करती थी। एक दफ़ा इस बड़े जिम्मेदार यानी सरपंच की बेटी अपनी मवेशी के लिए खेतों में चारा बनाने गई। सरपंच का काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी और हर जगह खेत ही खेत थी। जब इसकी बेटी खेतों में चारा बना रही थी, इस वक्त एक अजीब वाक़या पेश आया। ये वाक़या अपनी नौयत का एक अजीब व गरीब वाक़या था। किसी नामालूम आदमी ने अचानक पीछे से सरपंच की बेटी के आंखों पर कपड़ा बांधा और फिर कोई नशा आवर जड़ी बूटी इसकी नाक से लगाई। वो लड़की बेहोश होकर खेत में गिर पड़ी। इस निकाहपोश मलून शख्स ने सरपंच की बेटी की इज्जत को बेआबरू किया, क्योंकि खेत काफ़ी ज़्यादा थी और वहाँ से किसी की हमदोरफ्त का इम्कान नहीं था। काफ़ी देर बाद सरपंच की बेटी को जब होश में आया तो वो नीम बरीना हालत में थी। इसकी आधी कपड़े पट चुके थे, लेकिन इसे इस बात की मालूम लग चुकी थी कि इसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। चेहरे और चेहरे पर भयानक निशान मौजूद थे। ये सब देखकर वो डर के मारे कांप रही थी कि अब क्या करे। पहले इसकी दिल में ख्याल आया कि अपनी नफ्स काट कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। फिर ख्याल आया कि खेतों में मौजूद बड़े कहनुए में छलांग लगाकर खुदकशी कर ले। लेकिन फिर अचानक अपने बाप यानी कि जिम्मेदार का ख्याल आया। वो जानते थे कि इसका बाप इसी की सारा ही जिंदा है और वो अपने बाप की अकलौती औलाद है। माँ की वफ़ात के बाद बाप बेटी एक दूसरे की सहारा थे। मेरे बाप ने मुझे बड़े ही प्यार से पाला था। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरा बाप जीते ही जी मर जाएगा। सरपंच की बेटी इसी सोच बचार में थी कि क्या करे कि अचानक इसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। चंद सोने की सिक्कों पर पड़ी और सिक्कों के साथ ही एक खेत में मौजूद पत्तों की एक बड़ी पत्ते पर एक तहरीर भी लगी थी। यह सब देखकर ये लड़की पहले से बहुत ज़्यादा डर गई और चुप गई कि ये सब क्या है। फिर हिम्मत करके इस लड़की ने इस पते पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ने की कोशिश की, जिस पर लिखा था, मुसलसल आधा घंटे तक मुझे लुत्फ़ अंदोज़ करने का बहुत शुक्रिया। ये मेरी ज़िंदगी का यादगार आधा घंटा था, इसलिए इन लम्हों की कीमत भी अदा की है। ये सोने की सिक्के तुम्हारी कीमत है। मैं तो यहाँ से गुज़र रहा था, इसलिए मेरे पास इतने ही सोने की सिक्के मौजूद थे। अगर ज़िंदगी में दोबारा भी मौका मिला तो मैं सोने की सिक्कों का ढेर लगा दूंगा।
یہ سب دیکھ کر لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ کبھی خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتی تو کبھی اپنے باپ کی حالت پر اس کو ترس آتا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا اور گھر کی بجائے قاضی کی عدالت میں جا پہنچی اور اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کی باپ یعنی کہ سرپنچ نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ لڑکی اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچی اور رو رو کر کہنے لگی کہ آج میرے ساتھ کسی نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں۔ اگر آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میرا مجرم نہ پکڑا گیا تو قاضی صاحب کا ایک اور ظلم مجھ پر ہوگا۔ قاضی صاحب نے جب سرپنچ کی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے لال فلال ہو گیا۔ پھر قاضی نے اس لڑکی سے سارا ماجرا پوچھا اور اس لڑکی نے ثبوت کے طور پر پتوں پر لکھی ہوئی تحریر اور سونے کی سکے قاضی صاحب کے سامنے ثبوت کے طور پر حاضر کر دیا۔ جب قاضی صاحب نے سارا ماجرا سننے کے بعد اور اس تحریر اور سونے کی سکوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کی تمام مردوں کو ابھی اور اسی وقت عدالت کے احاطے میں جمع کی جائے۔ جو بھی آنے سے انکار کرے اس کی گردن کو پوری اڑا دیا جائے۔ سپاہی نے حکم پر عمل کیا اور تھوڑی ہی دیر میں گاؤں کی تمام لوگوں کو قاضی صاحب کے سامنے حاضر کر دیا۔ اب اس قبیلے کے تمام مرد اس لڑکی اور قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو چکے تھے۔ پھر قاضی صاحب نے دو ماہر شناسوں کو بلایا جو کہ اس لکھائی کی شناخت کر سکے۔ ان دونوں شناسوں نے ایک ایک کر کے سب کی لکھائی چیک کی مگر کسی بھی لکھائی کا پہچان نہ ہوئی۔ اتنے میں کسی نے جا کر اس لڑکی کا باپ یعنی کہ سرپنچ کو اطلاع دی کہ یہ سارا ماجرا ہو چکا ہے، آپ کو خبر تک نہیں۔ وہ بیچارہ پریشانی کی حالت میں دوڑتا ہوا عدالت کے احاطے میں آ پہنچا۔ سرپنچ نے بلند آواز میں غصے کی حالت میں چیخ چیخ کر کہنے لگا، تم تمام قبیلوں والوں کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ میں نے تم لوگوں کے لیے حقوق کی جنگ لڑی، اس قوم کی فلاح کے لیے دن رات محنت کی، اس کا مجھے تم لوگوں نے صلہ دیا۔ تم لوگوں نے میری بیٹی کو ہی داغدار کر ڈالا۔ عدالت میں موجود اس قبیلے کے تمام لوگوں نے انتہائی ہمدردی سے کہا کہ جرم کرنے سے پہلے ہم ہلاک نہ ہو جاتے۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم تمہاری بیٹی کو اپنی سگی بہنوں سے سگی بیٹیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ عدالت میں موجود ایک بوڑھی دان شخص نے کہا کہ قاضی صاحب سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص بڑا چالاک تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جسے اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، ورنہ وہ پتوں پر تحریر نہ لکھتا اور نہ ہی سونے کی سکے رکھ کر جاتا۔ مجھے تو کوئی یہ سازش لگتی ہے۔ قاضی نے سرپنچ سے پوچھا کہ تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں؟ جس پر سرپنچ نے بتایا کہ ایسا کوئی بات نہیں۔ قاضی صاحب ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں کسی سے کوئی بحث نہ کی، نہ کسی کا حق مارا اور نہ ہی کبھی کسی کا دل دکھایا۔ سرپنچ نے غصے کی حالت میں قاضی صاحب سے کہا کہ مجھے آج ہی اپنی بیٹی کا مجرم ہر حال میں چاہیے۔ یہ سن کر قاضی صاحب بڑا پریشان ہوا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچو۔ خیال رہے کہ ان تمام لوگوں میں سے ایک بھی شخص کم نہ ہونا چاہیے۔ اس قبیلے کی تمام مردوں کے ہجوم کو چاروں طرف سے گھیر کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر کیا گیا۔ پھر قاضی صاحب نے سلطان معظم کو سارے حالات و واقعات سے آگاہ کیا اور قاضی صاحب نے کہا کہ سرپنچ انتہائی نیک آدمی ہے، اس پورے قبیلے کو سنبھالنے والا یہی شخص ہے، اس نے ہمیشہ اس گاؤں کے لوگوں کی خدمت کی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی غصہ بھی آ رہا تھا اور اس بزرگ پر ترس بھی آ رہا تھا جو کہ انتہائی نیک تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن لایا جائے، اس پانی کو آگ پر گرم کیا جائے، اتنا گرم کیا جائے کہ یہ پانی آگ بن جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ سلطان معظم نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو اپنے گناہوں کا اقرار کیسے نہیں کرے گا۔ عدالت میں
میں موجود سب لوگ خوف سے کانپنے لگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے التجا کرنے لگے کہ خدا کی قسم ہم بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی باتوں کو نہ سنتے ہوئے اگلی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اتنے میں پانی آگ سے بھی زیادہ گرم ہو چکا تھا۔ ایسا ابلتا ہوا دیکھ کر عدالت میں موجود تمام لوگ خوف کے مارے ڈر رہے تھے اور سبھی کی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد قطار میں کھڑے ہو جائے۔ سلطان کا یہ حکم سنتے ہی گاہوں کی مرد حضرات کی چیخیں نکل گئی، انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ ایک بڑی عمر کی اس دیہاتی نے سلطان معظم سے کہا کہ سلطان مجھے اس ابلتے ہوئے پانی میں نہ ڈالا جائے بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈالے۔ جب آپ نے ہم سب کو بے گناہ مارنے کا ارادہ کر ہی لیا تو پھر ایسی سزا دے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ سلطان نے قطار میں کھڑے مردوں کو گننا شروع کیا اور سپاہی سے کہا وہ سونے کی سکے لے کر آؤ۔ سپاہی سونے کی سکے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لے کر حاضر ہوا تو سلطان ہی نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا۔ عدالت میں موجود تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے بہت زیادہ حیران و پریشان رہے تھے کہ آخر سلطان کرنا کیا چاہتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ان تمام مرد حضرات کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کم از کم ہم تو پانی میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اس گرم پانی میں موجود سونے کی سکوں کی وجہ سے اس پانی کے اوپر بڑھنے والے تہے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاہوں کی جتنی بھی قصاب ہے ان سب کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ گاہوں والوں نے بتایا کہ اس پورے قبیلے میں صرف 3 ہی قصاب ہے، جن میں سے ایک قصاب تو کافی دنوں سے بیمار ہے اور وہ علاج کرنے کے لیے تقریباً 2 ماہ پہلے ہی دوسرے شہر میں جا چکا ہے۔ بقیہ 2 قصائیوں کو سپاہی لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے پہلے ان سے پوچھا کہ جب سارا گاہوں یہاں پر اکٹھا ہوا ہے تو تم دونوں کیوں نہیں آئے؟ ایک قصائی بولا کہ آج میں نے گوشت کا پٹا نہیں لگایا کیونکہ میں اپنی بیٹی سے ملنے گیا ہوا تھا، جبکہ دوسرا قصائی نے کہا مجھے کچھ خبر نہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو آگے آنے کا حکم دیا۔ سلطان نے اونچی آواز میں گاہوں والوں سے پوچھا کہ آج ان دونوں نے دکان کھولی تھی یا نہیں۔ گاہوں والوں نے بتایا کہ ایک دکان تو آج بند تھی جبکہ دوسرا دکان کھلی تھی اور یہ سارا دن گوشت فروخت کر رہا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس آدمی کی دکان آج کھلی تھی اس کو پکڑ کر زندان میں ڈالو اور اس کو اس وقت تک مارتے رہو جب تک کہ یہ اپنا جرم قبول نہ کر لے۔ اگر پھر بھی یہ اپنا جرم قبول نہ کرے تو اسے ابلتا ہوا پانی میں اس کو ڈال کر اس کا جرم قبول کروایا جائے۔ ابھی سپاہی اس قصائی کو لے کر زندان کی طرف مارنے کے لیے جا رہے تھے، اس سے پہلے ہی اس نے اپنا جرم قبول کر لیا اور سلطان معظم سے اپنی زندگی کی بخشنے کی معافی مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر تمام قبیلے کے مرد حضرات بڑے حیران ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قدر آسانی سے مجرم کو کیسے پکڑ لیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات قبیلے کی تمام مرد حضرات کو اس لیے تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی شناخت آخر کیسی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب میں نے ان سکوں کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا تو وہ پانی پر گوشت کی چکنائی کی ایک تہہ بن گئی تھی۔ بس مجھے سمجھ آ گیا یہ کام ایسا شخص کر سکتا ہے جس نے یا تو کسی جانور کو ذبح کیا ہے یا کام کسی قصائی کا ہے جو گوشت فروخت کرتا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ گاہوں میں آج ایک اس شخص نے جانور ذبح کیا ہے اور سارا دن پٹے پر بیٹھ کر گوشت فروخت کر رہا تھا، تو میرا سارا شک اس قصائی پر گیا۔ چونکہ دوسرا قصائی جو بیمار ہے وہ دوسرے شہر گیا ہے اور تیسرا قصائی آج پٹا بند تھا، جبکہ اس قصائی کی دکان کھلی تھی، تو اسی نے ہی سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ کھیت میں زیادتی کی ہے۔
جب سلطان نے اس کسائی سے حقیقت پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کی مخالفت بادشاہ جاسوسی کرنے کے لیے آپ کی سلطنت میں بھیجا ہے اور مجھ سے کہا کہ تم سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرو اور اسی سے سرپنچ کی بے عزتی ہوگی اور سرپنچ کا شک جائے گا اپنے گاؤں والوں کی مردوں پر تو ان میں تنازع کھڑا ہو جائے گا اور یہ لوگ آپس میں لڑنا شروع کریں گے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہن میں دشمن کا حکمران کا سارا پروپیگنڈا سمجھ آ گیا۔ پھر اس کسائی نے کہا کہ میں نے سرپنچ کی بیٹی کو کھیت میں چارہ بنانے کے لیے جاتے دیکھا اور یہ اکیلی تھی، تو پھر میں نے اس کا پیچھا کرنے لگا اور انہی گوشت والے ہاتھوں سے سکے جیب سے نکالی تھی۔ اب تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف بیان بھی دے دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس دشمن حکمران کی بھیجے ہوئے جاسوس کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے اس کی جرم کی عبرتناک سزا دی۔ پھر سپاہیوں نے پکڑ کر اسے ابلتے ہوئے پانی میں اس کو ڈال دیا۔ سب دیہاتوں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی چیخیں سنی۔ اس کے بعد اس پورے قبیلے میں ایسا واقعہ دوبارہ کبھی پیش نہ آ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سرپنچ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کا چہرہ لٹکا ہوا تو سلطان نے سرپنچ سے دریافت کیا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اب تو تمہارا مجرم پکڑ گیا اور وہ اپنی کھیل کا انجام بھی بھگت رہا ہے۔ سرپنچ نے کہا میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں کیونکہ اس واقعے کے بعد میری بیٹی کی منگنی ٹوٹ چکی تھی اور میری اس داغدار بیٹی سے اب کون شادی کرے گا؟ یہ میرے لیے عمر بھر کا سب سے بڑا بوجھ بن چکا ہے جو کبھی بھی میری کمر کو سیدھا نہیں ہونے دے گا۔ اس سرپنچ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک وزیر کے ساتھ اس کی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا اور اسی وقت رخصتی ہو گئی۔ سرپنچ نے عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور اس کی بیٹی نے نئی زندگی کا کامیاب آغاز کیا۔ اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخی جملے ادا کیے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن جہاں قانون کی حقیقی حکمرانی ہوتی ہے وہاں دشمن آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور آخر میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایسے لوگ ناپید ہو جاتے ہیں، یا تو وہ اپنے کی سزا بھگت کر دنیا سے چلے جاتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو سیدھا کر کے اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ جملہ سننے میں تھوڑنے کا مترادف ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ نوٹ: امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سالار سپیک کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک شریف ضرور